अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए ज़मीर की किस्त नंबर 10 पढ़ते हैं। आशिक अपनी दुनिया को महबूब तक महदूद कर देता है। ना सुनता है ना कुछ देखता है, बस मोहब्बत करना जानता है। इतनी मासूम है मोहब्बत। अहमद और आमना अपनी मोहब्बत की दुनिया में खो गए थे, लेकिन जो आपको इतनी आसानी से मिल जाए वो मोहब्बत नहीं। आमना अपने कमरे में थी। किसी ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। आमना मुश्किल से उठ सकी क्योंकि उसके पाँव अभी तक ज़ख्मी थे। आमना ने दरवाज़ा खोला। ये नगीना थी। वो मुस्कुरा रही थी। हेलो आमना। नगीना ने गौर से आमना के कदमों की तरफ देखा। तो आपके पाँव कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आप कैसे ज़ख्मी हुई? नहीं जानती। नगीना को यह जवाब अजीब सा लगा। आमना बहुत परेशान थी। मैं समझ सकती हूँ आमना। जब आपके प्यारे आपको छोड़ देते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं? मुझे तुमसे पूरी हमदर्दी है। आमना की समझ में नहीं आया कि नगीना क्या बोल रही थी। जी, लेकिन मैं समझ नहीं पाई मिस नगीना। ओह, तुम बहुत मासूम हो आमना, नगीना ने कहा। वो अजीब सा मुस्कुराई। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? आमना जवाबन मुस्कुराई और हाँ में सर हिला दिया। अहमद ने दरवाजे पर दस्तक दी। वो अब कहाँ आराम करता। जब मोहब्बत होती है तो सुकून कहाँ होता है। सिर्फ अपने महबूब को अपने सामने देखना चाहता है, हर लम्हा। अहमद की हालत फिर ऐसी ही थी। आमना के कमरे में उसका ये 5वां चक्कर था। वो बहाने बहाने से वहाँ आता, आमना को देखता और अहमद ने आमना को प्यार से देखा। हेलो लेडीज़, क्या हो रहा है? बस बातचीत कर रहे हैं, नगीना ने कहा। अहमद के हाथ में कुछ था और नगीना ने देखा भी। अहमद ने उसे साइड टेबल पर रख दिया। आमना जानती थी कि ये उसके लिए दवाई है। क्या मैं पाँव पर लगा दूँ? आमना ने अहमद को नहीं का इशारा किया। वो मुस्कुरा दिया। आमना भी मुस्कुराई। नगीना के लिए ये सब कुछ नाकाबिले बर्दाश्त था, लेकिन उसने नहीं दिखाया। बिस्तर की चादर को गुस्से में मुट्ठी से जकड़ लिया। अहमद, तुम फिक्र ना करो, मैं हूँ ना इसके पास, मैं इसका ख्याल रखूँगी। तवील वक्त के बाद अहमद ने नगीना की तरफ देखा और मुस्कुराया। वो तरस रही थी अहमद की एक निगाह के लिए। नगीना जज्बाती हो गई कि काश आपकी मोहब्बत सिर्फ मेरे लिए होती अहमद, काश, उसने दिल में कहा। अहमद ने आमना की तरफ फिर प्यार से देखा और चला गया। नगीना और आमना ने बहुत सी बातें की। आफताब यतीम खाने में दाखिल हो रहा था कि उसने आमना और नगीना को बाग में एक साथ मुस्कुराते देखा। वो चौंक गया। आर यू सीरियस? वो नगीना की तरफ देखकर तंजिया अंदाज में मुस्कुराया। आज सूरज कहाँ से तुलू हुआ? क्या आपकी याददाश्त तो नहीं ख़त्म हो गई? वो मुसलसल नगीना को ताने दे रहा था। नगीना ने गुस्से से आफताब को देखा। क्या मतलब है आफताब?
اس نے نگینہ کو بازو سے پکڑ کر ایک طرف کھینچ لیا۔ واقعی آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ کیا کہا؟ تم آمنہ کے ساتھ یہاں کیا کر رہی ہو؟ تم تو اس کو یہاں سے نکلوانے پر تلی ہوئی تھی، اب یہ اچانک محبت کہاں سے امڈ آئی ہے؟ کچھ خاص نہیں، میں احمد کی خوشی میں خوش ہوں۔ آمنہ نے انہیں دیکھا، وہ سن نہیں پا رہی تھی کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہیں کیونکہ وہ کچھ فاصلے پر تھے۔ گویا میں آپ کو نہیں جانتا، ہم بچپن سے ساتھ ہیں نگینہ، اور میں تمہاری نس نس سے واقف ہوں۔ سنو نگینہ، احمد آمنہ سے محبت کرتا ہے، اگر تم نے اس کے ساتھ کچھ کیا تو میں بھول جاؤں گا کہ تم میری دوست ہو، سمجھی؟ کیا تم مجھے اتنا برا سمجھتے ہو آفتاب؟ وہ ہنسا۔ میں تمہیں بہت زیادہ برا سمجھتا ہوں۔ ایسا کچھ نہیں ہے آفتاب، میری تم پر نظر ہے سویٹ لیڈی، یاد رکھنا۔ وہ اسے گھورتا ہوا چلا گیا۔ کیا سب ٹھیک ہے مس نگینہ؟ آمنہ اب اس کے قریب آئی۔ ہاں بالکل آمنہ، ہم بس ذاتی بات چیت کر رہے تھے۔ اوہ، تو ہم کہاں تھے؟ وہ پھر سے بات کرنے لگے۔ ضمیر کے کپڑے اتارنے کے لیے آمنہ جب چھت پر گئی تو اس نے احمد کو بنیان اور پاجامہ پہنے دیکھا، وہ کپڑے دھو رہا تھا۔ آمنہ اپنی ہنسی ہی نہ روک پائی۔ احمد نے اپنے پیچھے دیکھا کہ کون ہنس رہا ہے۔ احمد مسکرایا، بڑی ہنسی آ رہی ہے محترمہ کو۔ وہ کپڑے نچوڑنے لگا۔ ارے یہ کیا کر رہے ہو احمد؟ کپڑے دھو رہا ہوں میری جان۔ جب اس نے جان کہا تو آمنہ کو بہت عجیب لگا۔ آپ کے پاس تو بہت سے لوگ ہیں جو آپ کے لیے کپڑے دھو دیں، پھر؟ مجھے اپنا کام خود کرنا پسند ہے۔ ہر کوئی جو بھی یہاں رہتا ہے اس کے کوئی نخرے نہیں ہیں آمنہ۔ اس نے کپڑوں کو تار پر لٹکا دیا۔ ہمیں شروع ہی سے سکھایا جاتا ہے کہ ہم اپنے تمام کام خود کریں۔ آمنہ اسے غور سے سن رہی تھی۔ یتیموں کا نخرہ اٹھانے والا کوئی نہیں ہوتا، اور آپ جانتی ہیں کہ فوج کی ٹریننگ بھی کتنی مشکل ہے، اور ہم وہاں بھی زیادہ تر کام خود ہی کرتے تھے۔ ان شارٹ نانی یاد آ جاتی ہے۔ وہ ہنس پڑا۔ آمنہ کی مسکراہٹ جیسے غائب ہی ہو گئی اور اس نے آنکھیں جھکا لیں۔ تم واقعی بہت بہادر ہو احمد۔ کیسے؟ کہ آپ کا کوئی خاندان نہیں ہے اور پھر بھی آپ اپنی زندگی میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ احمد اسے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ آمنہ، کبھی کبھی تعلقات تو رشتے ہوتے ہوئے بھی ہم کتنے تنہا ہوتے ہیں۔ میں نے تو اپنوں کو دیکھا بھی نہیں ہے، لیکن تم نے تو ان کو دیکھا ہے نا، اور تم ان کے ساتھ رہی ہو، لیکن انہوں نے تمہیں چھوڑ دیا اکیلا۔ انہوں نے تمہیں تکلیف بھی دی۔ کوئی رشتہ دائمی نہیں ہوتا آمنہ، بس تم اپنی طاقت خود ہو۔ آمنہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ ارے آپ تو سنجیدہ ہو گئی آمنہ۔ نہیں کچھ نہیں، مجھے بس اپنے گھر والے یاد آ گئے۔ رشتے جہاں طاقت ہیں وہاں کمزوری بھی، احمد نے کہا۔ کیوں خون کے رشتے اتنے کمزور ہو جاتے ہیں اور انا جیت جاتی ہے؟ کیوں احمد؟ کیونکہ ہمیں یہ کرنا سکھایا جاتا ہے۔ خود غرضی اور انا پر قائم رہنا ہم یہ دیکھتے ہیں، ہم اسے اپنے آس پاس کے لوگوں سے
سیکھتے ہیں، ہم ان میں یہ سب دیکھتے ہیں، ہم انہی سے تو سیکھتے ہیں۔ ہماری تربیت صرف والدین نہیں کرتی، ان میں سب لوگ شامل ہیں۔ بچہ جو دیکھتا ہے وہ کرتا ہے، یاد رکھو۔ ہمارے بزرگوں کی خصلت ہم میں منتقل ہو جاتی ہے، ہم انہیں ایسا ہی تو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، ان سے سیکھتے ہیں۔ وہ اپنا کام کر چکا تھا، اس نے منہ دھویا، اس کے بال بھی گیلے تھے۔ وہ آمنہ کو پیار سے دیکھنے لگا، لیکن میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، مجھ پر بھروسہ کرو۔ وہ آمنہ کے قریب آیا۔ آمنہ جو سوچوں میں گم تھی ایک دم متوجہ ہو گئی، اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ اگر تم نے مجھے چھوڑ دیا تو؟ نہیں میری جان، یہ ایک فوجی کی زبان ہے۔ وہ مسکرایا۔ وہ آمنہ کے مزید قریب آنے لگا، یہاں تک کہ وہ دیوار سے ٹیک لگا کے رہ گئی۔ اس نے اپنا ہاتھ دونوں طرف رکھا تاکہ آمنہ جا نہ سکے۔ احمد سے وعدہ کیا تھا، مجھے وہ اچھی طرح یاد ہے۔ پھر میں نے وعدہ کیا کہ میں تمہیں ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ میں نے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ وہ آمنہ کے بہت قریب آ گیا کہ وہ ہل بھی نہ سکی، وہ الجھ کر رہ گئی۔ وہ اس کی سانسوں تک کو محسوس کرنے لگی۔ تم میرے قریب کیوں آ رہے ہو؟ صرف تمہیں دیکھنے کے لیے؟ کیا اتنی نظر خراب ہے آپ کی؟ احمد زور سے ہنسنے لگا۔ جی بہت زیادہ، قریب کی نظر خراب ہو گئی ہے۔ جس دن سے میں نے آپ کو دیکھا ہے تب سے قریب کی نظر بے انتہا خراب ہو گئی ہے۔ احمد اس پر جھک گیا اور اس کے جھمکے کو چوما۔ احمد آمنہ کا پورا وجود جیسے چھو گیا ہو۔ آمنہ شرما گئی۔ تم بہت برے ہو۔ واقعی؟ احمد کے بالوں سے پانی کے چند قطرے آمنہ پر ٹپک رہے تھے اور اس کے گالوں کو، اس کی گردن کو چھو رہے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ احمد یہ جب سب کچھ جان کر رہا ہے۔ آمنہ نے اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا لیا۔ اسے بہت شرم آ رہی تھی، وہ شرما رہی تھی۔ اس نے احمد کو دیکھنے کے لیے اپنے ہاتھ کی ایک انگلی ہٹائی۔ دل نہیں بھرا آپ کا؟ وہ پھر سے مسکرایا۔ جی نہیں۔ اس نے اپنے ہاتھ ہٹائے۔ احمد بہت دیر ہو گئی ہے تو مجھے جانے دو۔ ایک شرط پر۔ کیسی شرط؟ تم روزانہ شام کو مجھ سے ملنے آؤ گی اور مجھے قریب سے خود کو دیکھنے دو گی اور ارے سانس لیں احمد، اتنی شرطیں؟ ہاں میری تمام شرائط ہیں، اور ہم دونوں کے لیے کافی بھی بناؤ گی روزانہ، اور جب تک میں چاہوں مجھ سے بات کرو گی۔ ارے مجھے کافی نہیں پسند، مجھے تو چائے پسند ہے۔ اچھا؟ احمد الجھن میں پڑ گیا، پھر دل ہی دل میں سوچنے لگا، لیکن صرف کافی کے لیے میں اسے نہیں چھوڑ سکتا، اس سے ملنا ضروری ہے۔ اس نے دل میں کہا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کے لیے چائے بھی پی سکتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر میں آپ کی بات نہ مانوں تو؟ میں تمہیں ہاتھ نہ لگانے کا جو وعدہ ہے وہ بھی نہیں مانوں گا۔ اس نے اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں کے بہت قریب کیے۔ آمنہ کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ تم اتنے ہوشیار ہو احمد؟ ہاں، وہ ہنسنے لگا۔ میں ذہین ہوں، ہوشیار نہیں۔ اس نے اسے جانے دیا۔ یاد رہے کل شام۔ آمنہ مسکرانے لگی۔
وہ نیچے جانے ہی لگی کہ اس نے دیکھا کہ چھت کے قریب نگینہ کھڑی تھی۔ آمنہ پریشان ہو گئی کہ کیا اس نے ہمیں دیکھ لیا ہے۔ نگینہ کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، لیکن وہ آمنہ کو دیکھ کر مسکرا دی۔ آپ ٹھیک نہیں لگ رہی مس نگینہ، کیا بات ہے؟ ہاں اصل میں میری آنکھ میں کچھ چلا گیا، الرجی سی ہو رہی ہے، میں ٹھیک ہوں، تم فکر نہ کرو۔ آمنہ چلی گئی۔ نگینہ نے دیوار سے ٹیک لگا لی اور اس کے گالوں پہ آنسو گر رہے تھے۔ دوسروں کے ساتھ اپنی محبت کو دیکھنا آسان تو نہیں، بہت مشکل ہے۔ نگینہ کا دل رو رہا تھا۔ مجھے آمنہ سے پہلے احمد کو بتا دینا چاہیے تھا کہ میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ اب میں کیا کروں، میں تو مر جاؤں گی۔ ارے تم رو رہی ہو نگینہ؟ اس نے پیچھے احمد کی آواز سنی۔ نہیں، وہ اپنے آنسوؤں پر قابو رکھتے ہوئے بولی۔ احمد نے اپنا لباس بدل لیا تھا۔ کیا تمہیں یقین ہے؟ اگر کوئی چیز تمہیں پریشان کر رہی ہے تو تم مجھے بتا سکتی ہو نگینہ۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ ہم دوست ہیں۔ نگینہ یہ سن کے حیران ہوئی۔ کیا اس نے مجھے معاف کر دیا؟ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی۔ احمد مجھے اس دن کے لیے افسوس ہے، مجھے معاف کر دو۔ پرانی باتیں بھول جاؤ نگینہ، یہ سچ ہے کہ میں یتیم ہوں، اور اگر اسے تم کہو یا کوئی اور کہے یہ بدلنے والا نہیں ہے۔ وہ چلا گیا۔ معافی، جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں نا تو اسے معاف کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ احمد نے نگینہ کو معاف کر دیا تھا کیونکہ اس کی بات اب اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ نگینہ جانتی تھی کہ اس نے احمد کو بہت تکلیف دی ہے۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے۔ نہیں، میں یہ سب اپنے سامنے ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ تم میرے ہوں احمد، صرف میرے۔ اس کا دماغ اب کچھ منصوبے بنا رہا تھا۔ آمنہ سو رہی تھی کہ اس نے ایک بہت برا خواب دیکھا۔ اس کے ماتھے پہ پسینہ آ رہا تھا۔ اس نے خواب میں اپنے ہاتھوں میں خون دیکھا۔ وہ بھاگ رہی تھی۔ اچانک نیچے کسی چیز سے ٹکرا کر گر گئی۔ وہ جب اس پر گری تو اس نے خود کو اس سے دور کیا۔ احمد اس کے سامنے خون میں لت پت پڑا تھا۔ احمد! وہ چلائی، احمد اٹھو! اس نے اسے ہلایا، لیکن احمد آنکھیں کھولو! وہ خواب میں چیخ چیخ کر اسے پکار رہی تھی کہ اچانک بیدار ہوئی، اور اس کے چیخنے کی وجہ سے ضمیر رونے لگا۔ وہ اس کے پاس ہی لیٹا ہوا تھا۔ وہ تیزی سے سانس لے رہی تھی۔ وہ پریشان ہو گئی۔ اس نے ضمیر کو باہوں میں لے کر تسلی دینے اسے گلے لگایا۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ابھی تک گر رہے تھے۔ وہ دیکھ سکتی تھی کہ اب صبح ہونے والی ہے۔ صبح وہ احمد کے پاس گئی۔ وہ فون پر باتیں کر رہا تھا، لیکن اس نے آمنہ کو اپنے سامنے آتے دیکھ لیا۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ آمنہ بہت اداس تھی۔ احمد نے فون پر الوداع کہا اور کال بند کر دی۔ تم نے میرے دن کو کتنا حسین بنا دیا ہے۔ آج سب سے پہلے میں نے تمہیں دیکھا ہے۔ آمنہ نے اسے کوئی جواب ہی نہ دیا۔ اس نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ احمد حیران ہوا کہ جو کل تک مجھے خود کو نہ چھونے کا کہہ رہی تھی، اور اب وہ خود احمد کو چھو رہی تھی۔ وہ مسکرانے لگا۔ احمد، مجھے آپ کی فکر ہو رہی ہے۔ تمہیں میری فکر ہو رہی ہے؟ کرنی بھی چاہیے، تمہارا ہونے والا شوہر ہوں۔ آمنہ نے سرخ آنکھوں سے جب اسے دیکھا تو احمد پریشان ہو گیا۔ کیا ہوا آمنہ؟ احمد، میں نے آپ کے بارے میں اتنا برا خواب دیکھا ہے۔ اچھا، تو اس خواب کی وجہ سے تم میرے اتنے قریب آ رہی ہو؟ واہ! اس نے اس کے ہاتھ کو چوما۔ احمد مسکرایا۔ احمد، مجھے آپ کی فکر ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کو اس میں کیا ہوا، لیکن میں نے آپ کو خون میں رنگے دیکھا احمد۔ اوہ میری جان، یہ خواب تھا نا؟
دیکھو میں ٹھیک ہوں، تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ لیکن آمنہ بہت پریشان تھی اور آنسو اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ احمد نے اس کا چہرہ صاف کیا۔ فکر مت کرو، ٹھیک ہے؟ آمنہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے احمد۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔